सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक सहाबी है, उनका नाम हजरत साद है। एक सहाबी रसूल, उनका नाम साद है, साद। और वो साद ऐसे सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल अंसार का लक़ब अता फरमाया। ये किसी स्टेज के नाजिम का दिया हुआ लक़ब नहीं है, किसको भी कुछ भी बना दे, नहीं। सैयदुल अंसार, अल्लाह के रसूल उनको लक़ब दे रहे हैं, यानी अंसार का सरदार सैयदुल अंसार। वो खुशनसीब सहाबी थे, उनका विसाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में हो गया। जब उनके इंतकाल की खबर आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि मेरे सहाबा, जिस साद की मैयत की इंतकाल की खबर तुम लेकर के आए हो, थोड़ी देर पहले जिब्रील ने मुझे बताया कि जब इनकी रूह लेकर, एक एक जुमले पे तवज्जो करना, जब इनकी रूह लेकर फरिश्ते बढ़े तो उनकी रूह को देखकर अर्श झूमने लगा खुशी से। अर्श पर धूमें मचे, वो मोमिने सालेह मिला। अर्श पर धूमें मचे, वो मोमिने सालेह मिला। फर्श पर मातम रचे, वो तैयबो ताहिर गया। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। उनकी रूह को देख के अर्श खुशी से झूमा। पहली चीज सहाबियत, सहाबियत ही वो मकाम और मर्तबा है कि सारी मनक़बतें लफ्ज़ सहाबियत के सामने हैच नजर आती है। इतना बड़ा मनसब है सहाबियत का, जिसको सहाबी कह दिया अब सारी मनक़बतों की इंतहा हो गई। ये है दर्जे सहाबियत। अल्लाहु अकबर। अभी मौलाना नात पढ़ रहे थे, सबके हाथ उठ गए। अल्लाह तेरे हबीब का चेहरा दिखा दे ख्वाब में। लोग नबी को ख्वाब में देखने तरसते हैं। सहाबा वो हैं जिन्होंने ख्वाब में नहीं, हालत बेदारी में मुस्तफा जाने रहमत का जलवा देखा। हुजूर ने प्यार से उनके नाम लिए, उन्होंने हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी, हुजूर के दस्तरखान पे उन्होंने खाने खाए, अल्लाह के रसूल के साथ उन्होंने जंगों में शिरकत की। उन्होंने हुजूर के तबस्सुम को देखा, हुजूर के जलाल को देखा, हुजूर के बैठने को देखा, हुजूर के उठने को देखा। बड़ी बात तो ये है, वो ऐसी आंख वाले थे, उन्होंने अल्लाह के कुरान को मुस्तफा जाने रहमत पे नाजिल होते हुए भी देखा, कुरान उतरते देखा उन्होंने अपनी आंखों से। ये हुजूर के सहाबा है, ये सहाबा की इज्जत है, ये सहाबा का मकाम है। लेकिन सुनो सुनो, गौस कुतुब अब्दाल कोई भी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, तो फिर मैं और आप तो कोई शुमार ही नहीं। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। जब गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सके उस मर्तबे पर, कौन पहुंच सकता है? वो है शरफ सहाबियत। और आम सहाबा की ये शान है कि गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकते, बल्कि वो सहाबी जिसने पूरी जिंदगी एक सजदे का मौका जिसको नहीं मिला, कलमा पढ़ा जान चली गई, ना अल्हम्दुलिल्लाह का, ना सुभान अल्लाह का, ना माशाअल्लाह का, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, कोई नेकी करने का मौका नहीं मिला। बस हुजूर को देखा, कलमा पढ़ा, हुजूर को देखा, उसी हालत में इंतकाल हो गया। अब कोई गौस कुतुब भी उस सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सका जिसने एक मर्तबा देखा, एक बार। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों से। यही तो हम अहले सुन्नत कहते हैं। लोग कहते हैं हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह। हम कहते हैं नादान जो एक नजर नबी को देख ले हालत ईमान में, कोई उसकी तरह नहीं हो सकता। जिसका चेहरा देखकर इतना मुकद्दस हो गया, इंसान के सहाबी बन गया। जब कोई सहाबी की तरह नहीं हो सकता, तो जिस चेहरे ने इंसान को सहाबियत का मकाम अता किया है, उस चेहरे वाले की तरह कोई कैसे हो सकता है? नहीं, जाहिर में हम कहते हैं जाहिरी का नाम तो चेहरा है, वरना बातिन का हाल तो यह है कि अम्मा आयशा सिद्दीका भी नहीं जानती बातिन को।
صدیق اکبر بھی نہیں جانتے، بلکہ خود فرمایا یا ابی بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اقبال کہتے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ اس گرد راہ میں ابھی جبریل سفر کر رہے ہیں کہ کس بلندی پر کاشانہ محمد عربی ہے۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ابریز میں علامہ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی پھول نہیں کھلتا جب تک اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ نہیں ہوتی، آج بھی کوئی دانہ نہیں اگتا جب تک کہ اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ۔ پتہ چلا گلستہ کھل رہے ہیں ان کی توجہ سے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں۔ وہ بڑی شان والی ذات ہے جس کا چہرہ قدرت پیار سے تکتا ہو، اس چہرے والدعا کی شان کیا ہو، جس کے مانگ نکالنے کی اداؤں پہ قسم اٹھائی جاتی ہو، اس رخ والدعا کی شان کیا ہو۔ لوگوں کو کیا خبر، کسی مفکر نے کہا تھا کسی بھی شخصیت کو دیکھنے کے لیے شرط ہے، اگر کسی کو پہچاننا ہے اصل حالت میں پہچاننا ہے، شرط ہے نہ اس کو غرور سے دیکھو نہ اس کو دور سے دیکھو۔ دور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے، غرور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا ہم بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں، نہ سمجھ سکے، اور جنہوں نے دور سے دیکھا ابو جہل اور ابو لہب وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ آپ کہیں گے وہ تو پڑوس میں رہتے تھے، یہی تو بات ہے، پڑوس میں رہ کر بھی کسی کی نظر دور ہو جاتی ہے، اور یمن میں رہ کر بھی کوئی قریب سے دیکھتا ہے۔ یہ شرط ہے نگاہوں کے، نہ غرور سے دیکھو۔ اگر حقیقت انسان سمجھتا ہے یا جس کو دیکھ رہے اس کی شان سمجھتا ہے تو نہ غرور سے دیکھو نہ دور سے دیکھو۔ جنہوں نے غرور سے بھی نہیں دیکھا اور دور سے بھی نہیں دیکھا، پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے لا یمکن الثناء کنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا انہوں نے یہ کہا یہ تو ایلچی ہے، یہ تو ڈاکیہ ہے، اور یہ تو اللہ اور یہ فلاں ہے۔ جنہوں نے نہ دور سے دیکھا نہ غرور سے دیکھا وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو بات چلی تھی اور وہ دور سے نکل گئی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سید الانصار کا لقب دیا، اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھوما۔ پھر سرکار نے کہا اس کا جنازہ تیار کرو، ہم خود اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ اب بتائیں جس کے جنازے میں جان عبادت شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان دعا شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان ایمان شرکت کرے، ارے نام جنازے پہ پڑ جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور جس جنازے میں آ جائیں اس جنازے کی شان کیا۔ تیسری فضیلت ان کی یہ، پہلی فضیلت تو صحابی، دوسری فضیلت کے سید الانصار کا لقب، تیسری فضیلت عرش ان کی روح کو دیکھ کے جھوما، چوتھی فضیلت یہ کہ ان کے جنازے میں آقا نے فرمایا 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اور محدثین اکثر لکھتے ہیں یہ 70,000 17,000 10,000 100 یہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ 1 2 4 5 گنتی کا نہیں ہوتا۔ اکثر محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ جس میں 70 کہا جائے یا 100 کہا جائے یا 700 کہا جائے یا 10 کہا جائے تو اس میں کثرت دکھانا مقصد ہوتی ہے، گنتی بتانا مقصد نہیں ہوتی۔ تو ان محدثین کے الفاظ پر اگر اس کی تشریح کی جائے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے 50 بار فون کیا تو نے فون نہیں اٹھایا، تو اس کا مطلب گن کر آپ نے 1 2 3 4 50 والا نہیں، مطلب میں نے تجھے کثرت سے فون 50 کہنا مطلب 100 بار میں تیرے گھر آیا تو مجھے ملا نہیں۔ اب یہاں 100 مرتبہ کہ 100 بار آپ ایسا نہیں، کثرت بتانا ہوتا ہے۔ اب سمجھے آپ بعض شارحین اس طرف بھی گئے ہیں، اور اس طرح کی شرح کرنے والوں میں بالخصوص امام قسطلانی اور امام ابن الجوزی جیسے لوگوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کثرت کا اس پر جو ہے وہ اطلاق کیا۔ کثرت آقا فرماتے 70,000 لوگ فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، یعنی کثرت سے فرشتوں نے شرکت کی۔ ٹھیک، 4 فضیلت۔ 5ویں فضیلت یہ
کہ حضور نے خود شرکت کی. واللہ فرشتوں کا جنازے میں آنا اتنی فضیلت نہ تھی جتنا حضور کا جنازے میں آنا فضیلت تھی. کیونکہ اب کسی اور کے جنازے میں بھی تو فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن یہ شان کہ حضور جس کے جنازے میں آئے، یہ فضیلت خاص ہے. لیکن اب سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ایمان لگتی بات سنو. سنیو، بہت غافل ہو گئے، بہت غافل ہو گئے. نمازوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ میں بھی خطبے کے ٹائم پہنچتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ کا حال یہ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے. مجموع الزوائد کی روایت ہے، جنت لکھا کر نہیں لائے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی طور پہ جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی وہ مصلی پہ روتے ہیں، جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ مصلی پہ روتے ہیں، اور جن کو کلمے کا کہ صحیح تلفظ یاد نہیں ہے وہ مغرور ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. آؤ سنیو، اللہ کی بارگاہ میں پلٹو. حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا. ڈرو اللہ سے، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف. سعد رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں حضور نے شرکت کی. المختصر یہ حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا، حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا، مٹی برابر کر دی گئی. صحابہ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول قبر پر کھڑے رہے. حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے تھے. کھڑے کھڑے صحابہ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ افسردگی کے اور بظاہر غم کے آثار ظاہر ہوئے. چونکہ صحابہ کی عادت تھی وہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے، تو جب دیکھا کہ حضور کے چہرے پر بظاہر پریشانی کے آثار ہیں، صحابہ بھی پریشان ہو گئے. صحابہ کہتے پھر حضور نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ کی حمد کی. پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. پہلے چہرے پہ افسردگی، پھر چہرہ کھل اٹھا. اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ. پہلے چہرے پہ افسردگی، اس کے بعد چہرہ کھل اٹھا. صحابہ نے پوچھا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر سعد کی قبر پر جب آپ کھڑے تھے تو افسردگی کے آثار تھے، پھر چہرہ کھل اٹھا. اب میرے آقا نے کیا جواب دیا سنیں، یہ چھٹی فضیلت. فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی حضور جس کو نیک کہہ دیں، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. حضور جس کو نیک کہہ دے اب اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو ان کے نیک ہونے میں شک کرے اب مجھے اس کے نیک ہونے میں شک ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کہلاتا ہو. حضور نے کہا تمہارے اس نیک بھائی پر، یہ نیک حضور کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات، تمہارے اس نیک بھائی پہ قبر تنگ ہو گئی تھی اور قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی تھی. اب سنیو، تھوڑا احساس کرنا. سید الانصار، روح کے آنے پہ عرش کا جھومنا، حضور کا جنازے میں شریک ہونا، فرشتوں کا آنا، حضور کا نیک کہنا، اور کیفیت کیا؟ صرف تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے بات بتائی گئی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کسی پیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی فقیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی محدث کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی حاجی نمازی غازی کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحابی رسول جہاں منقبتوں کی انتہائی گلدستہ ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی. حدیث پاک کا مفہوم ہے قریب تھا کہ اس کی پسلیاں آپس میں دوسرے سے مل جاتی. یہ منظر دیکھ کر میرے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے. سنیو، سوچے تو کوئی ثابت کر سکتا ان کی نماز بھی چھوٹی تھی؟ کوئی ثابت کر سکتا ان کے چہرے سے داڑھی بھی منڈی تھی؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، جن آنکھوں کو خدا پیار سے تکتا ہے،
خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ میری قوم کے جوانوں سوچو کس نیک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے۔ غوث و خواجہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، غوث و خواجہ جنہیں آقا مانتے ہیں، غوث و خواجہ جنہیں آقا۔ کتنی غفلت ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہارے نیک بھائی کو قبر دبانے لگی چاروں طرف سے، اور یہ منظر دیکھ کر حضور کے چہرے پہ افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آقا فرماتے میں نے اللہ کی تکبیر کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضور یہ منظر دیکھ کر پھر فرماتے میں نے تکبیر پڑھی، پھر اس کی قبر کشادہ ہوگی۔ ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب صحابہ نے پوچھا، شارحین حدیث نے پوچھا، آقا اس کی قبر اسے کیوں دبا رہی تھی؟ قبر دبانے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں قبر نے دبایا؟ آقا فرماتے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، شخصیت بڑی ہے لیکن بات بڑی نہیں تھی، بس بات اتنی تھی کہ تمہارا یہ نیک بھائی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یہ تمہارا نیک بھائی۔ محدثین لکھتے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے پہ کئی وجوہات لکھی، اس میں سے ایک وجہ جو مجھے بہت پسند آئی وہ بیان کر رہا ہوں، جس سے عظمت صحابیت کا تحفظ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بکریاں جب چراتے تھے، بکریاں تو بکریاں چرانے میں اتنے مصروف ہو جاتے تھے کہ بکریاں پیشاب کرتی تھی تو وہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے بچ نہیں پاتے تھے، اس بنیاد پر ان کی قبر میں انہیں دبایا جا رہا تھا۔ سوچو مسلمانوں، سید الانصار کو بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے، جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پہ نہ بچنے کی بنیاد پر ان کی قبر انہیں دبا رہی ہے، حتیٰ کہ یوں لگتا ہے کہ کہیں پسلیاں نہ ٹوٹ جائے۔ حضور یہ منظر دیکھ کر افسردہ ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنیاد پہ قبر دبا رہی تھی، جو زنا سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو سود سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو بدنظری سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو لوگ غیبت سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے کبھی خدا کو یاد بھی نہیں کیا ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے قرآن کو طاق کی زینت بنا دیا ان کا کیا حال ہوگا۔ سوچو، امام اہل سنت کہتے اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ ہائی اپنا کیا بنے گا؟ 10x10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، پنکھے بند ہو جائے تو ہماری نیند کھل جاتی ہے، ہم اپنے کمرے میں ڈرنے لگتے ہیں، لیکن وہاں 10x10 کا کمرہ نہیں ہوگا، وہاں تو کروٹ لینے کو بھی جگہ نہیں۔